प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के नए प्रोग्राम गॉड ब्लेस साउथ पंजाब में। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज मुमकिन किया कि हम फिर एक नए प्रोग्राम के साथ खुदा के कलाम की बातों को आपके साथ शेयर कर सकें, और कलाम मुकद्दस के बारे में मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में आप डेली पढ़ा करें, और जिस तरह आप दुनियावी तौर पर खुराक लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूहानी तौर पर खुदा के कलाम को हमें लेना है, और हर रोज़ हमें इस खुराक को अपने अंदर उतारना है, ताकि हम हर तरह के दुखों से, हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की परेशानियों से रहाई पा सकें। खुदा के कलाम की चंद खुसूसियात मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ कि खुदावंद का कलाम जो है वो बेऐब है, खुदावंद का कलाम कामिल है, खुदावंद का कलाम अब्दी है, खुदावंद का कलाम सच्चा है, खुदावंद का कलाम खालिस है, खुदावंद का कलाम रास्त है, खुदावंद का कलाम बरहक है, खुदावंद के कलाम से दिल को फरत पहुंचती है, इत्मीनान मिलता है, ताजगी मिलती है। और खुदावंद का कलाम उस चांदी की मानद है जिसे 3 बार साफ किया गया हो, 7 बार बल्कि साफ किया गया हो। और खुदावंद का कलाम हमें आगाही, खुदावंद के कलाम से हमें आगाही मिलती है, और खुदावंद का कलाम जान को बहाल करता है, खुदावंद का कलाम आंखों को रोशन करता है, और खुदावंद का कलाम शिफा देता है, खुदावंद का कलाम सेहत अता करता है, खुदावंद का कलाम जिंदगी देता है, खुदावंद का कलाम असर करता है, और खुदावंद के कलाम से दीवारों को गिराया जा सकता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और ये खुदावंद का कलाम जो है ये जिंदगी बख्श कलाम है। आप इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं ताकि आप भी हमेशा की जिंदगी हासिल करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज एक नया दिन हमें मोहलत के तौर पर दिया, ताकि हम खुदावंद के जलाल के लिए आगे बढ़ सके, अपनी जिंदगियों को तब्दील करते हुए हम उसे, अपने आप को खाली करते हुए हम उसे अपनी जिंदगियों में अपनाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के जो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं उनका तल्लक फजल फैमिली से है, और वो झानिया से बिलोंग करते हैं, और उनका नाम है पास्टर रहमत शहजाद। आपको मिलवाते हैं, और इसके साथ पास्टर बूटा गुलशन है, उनका तल्लक है टोबा टेक सिंह से, और वो लवर ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं, और इसके अलावा वहां पर आइजक टीवी के कोऑर्डिनेटर हैं। तो आइए आपसे मिलवाते हैं। जी अंकल जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम गॉड ब्लेस साउथ पंजाब में, और पास्टर जी आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और अंकल जी, आप सबसे पहले तो हमें इस बारे में बताएं कि आप जो है फजल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें सबसे पहले इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री का कैसे आगाज हुआ, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएंगे। एक्चुअली खुदा का शुक्र है आपने सवाल किया। मुझे बताने में फ़ख्र महसूस होगा कि पास्टर अनवर साहब पहली बात के बचपन से ही खुदा के साथ थे। होश संभाला तो चर्च में जाना, संडे स्कूल में जाना, खुदा के खादमीन की खिदमत करना, और हमेशा हमारे साथ रह के वो कलाम सीखते थे। दूसरी बात रही उनके कामकाज की, तो शुरू से ही बहुत मेहनत पास्टर साहब ने की। मुझे याद है कि सन 2000 में जब इनका रोया देखी इसने कि हमने रूहों को बचाना है, तो लाहौर में जाकर जब मुनादी का आगाज़ किया, तो सबसे पहले हमारी बेटी एस्टर, बड़ी बहन इसकी, और दोनों जाकर काम शुरू किया। उसके बाद सब बच्चे वहाँ चले गए, और खुदा का शुक्र है कि पास्टर साहब के लिए मैं बहुत कुछ क्या कहने में हाजिर नहीं हो जाएगा। कलाम में लिखा है
کہ جیسے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہوں. اب جتنے لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹر انور ایک درخت ہیں اور وہ لوگ ان کی ڈالیاں ہیں جو خدا نے کام کر رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی محسوس کروں گا کہ آج خدا نے ہمیں برکت دی ہے. تو خدا کے کلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب خدا کسی سے اپنا کام لیتا ہے تو اسے اس کی ماں کے پیٹ میں محسوس کرتا ہے. آمین. جیسے خدا نے یرمیہ کو اس کی ماں کے پیٹ میں محسوس کیا تھا, اس کے بعد ہم دیکھیں پولس رسول کو خدا نے اس کی ماں کے پیٹ میں محسوس کیا. تو خدا ان کا شکر ہے کہ خدا آج بھی پاسٹر انور کو پوری دنیا کے اندر استعمال کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق خدا نے اسے اس کی ماں کے پیٹ میں محسوس کیا تھا. آمین. جو آج کم کر رہے ہیں اور ان کے وسیلہ سے جگہ جگہ خدا کا کلام جا رہا ہے. اور ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ جیسے کلام لکھا ہے کہ جو ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اس کا خدا کے بندہ نے اس رویا کو جب دیکھا تو اس سے رویا کے مطابق سے اپنا کام شروع کیا. تو آج پوری دنیا کے اندر جب خدا کا کلام سنایا جاتا ہے تو ہمیں فخر ہے کہ ایسی جگہوں میں کلام جا رہا ہے, ایک ایک گھر ہے, ایک ایک ڈیرے پر جا رہا ہے اور تمام مذہب اس کے کلام کو سنتے ہیں. اور ان کے کلام کے وسیلہ سے لوگ زندگی حاصل کر رہے ہیں اور روحیں بچانے کا سبب نہیں. اچھا, آپ جیسے ابھی رحیم یار خاں میں آئے ہیں اور دوسرے ایریاز میں بھی آپ جاتے ہیں تو لوگ آپ سے پھر بہت پیار کرتے ہیں کہ آپ فضل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی جو میرا نظریہ اپنا ہے, ہم زیادہ پراٹھی دیتے ہیں یسوع مسیح کو. میں جس فیملی سے ہوں میں یسوع کے خاندان سے ہوں. پہلی بات کیونکہ پیشہ جسمانی طور پر میرے بھائی فضل میرے بڑے بھائی تھے, ہمارے بچے بھی ہیں رشتے کے لحاظ سے, لیکن اب میں پاسٹر انور کو اتنی عزت دیتا ہوں جیسے خادموں کو دینی چاہیے. کلام لکھا ہے کہ جو میرے خادم کی عزت کرتا ہے وہ میری کرتا ہے. تو ہمیں جب بے شک بچے ہیں مجھے انہیں پاسٹر کہنے میں مجھے شرم محسوس نہیں ہوتی. آمین. تو ہمیں اپنی فیملی کا تھوڑا تعارف کروائیں. فیملی کے بارے بھائی فضل کے تو 6 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں. خدا نے خدمت میں مصروف کر لیا. آپ سب جانتے ہیں کہ خدا ان سے لے کام لے رہا ہے. اس طرح خدا نے مجھے 6 بیٹیاں دی ہیں اور 2 بیٹے ہیں. اور خدا کا شکر ہے ہماری فیملی کے اندر کہ شروع سے ہی ہم سب خدا نے ہیں خدمت میں, بیٹیاں بھی خدمت میں ہیں, میرا چھوٹا بیٹا بھی خدمت میں ہے. ہم سب مل کر ایک خاندان کی صورت میں جگہ جگہ جاتے ہیں, گاؤں میں جاتے ہیں. سو خدا کا شکر ہے ہمارے خاندان کے وسیلہ سے خدا بہت سی روحوں کو اپنے پاس لانے کا سبب بنا ہے. پریز دی لارڈ. آمین. جی پاسٹر جی, آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا جی پاسٹر بوٹا گلشن سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایک کلیسیائی لیڈر کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے مؤثر خدمت کلیسیا میں کر سکتا ہے, یا اپنی وہاں پر اپنے خاندان میں اپنی کلیسیا میں کیسے وہ خدمت کر سکتا ہے, اس کے بارے میں. پریز گاڈ. سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں. آئزک ٹیلی ویژن کا میں نہایت شکر گزار ہوں کہ پورے پاکستان میں, پاکستان کے طول و عرض میں, اور خاص طور پر ایسے علاقہ میں جسے ہم ساؤدرن پنجاب کہتے ہیں, ایسے علاقہ میں آپ کے وسیلہ سے, پاسٹر ندیم امروز کے وسیلہ سے خداوند اس خدمت کو جاری و ساری کیے ہوئے میں خداوند کا شکر گزار ہوں. سینئر پاسٹر انور فضل کا بھی شکر گزار ہوں. جیسا کہ ہمارے بزرگ خادم پاسٹر احمد شہزاد صاحب فرما رہے تھے کہ پاسٹر انور فضل جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں, اور بچپن سے ہی ان کی لگن جو تھی خداوند کے کاموں میں تھی. اور میں آج کلیسیائی خادمین, کلیسیائی رہنماؤں سے یہی میں التماس کرنا چاہتا ہوں, ایز اے پاسٹر, ایز اے خادم, ایز اے مبشر, ایز اے رہنما, ہمیں بڑی جانفشانی کے ساتھ اور بڑی دل جمعی کے ساتھ ملک پاکستان میں اس خدمت کو جاری و ساری رکھنا ہے. چونکہ ارشاد اعظم میں یہی ہمیں یہ بڑا حکم ملا ہے جسے ہم انگلش میں گریٹ کمیشن کہتے ہیں کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ
اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ ایک بہت بڑی ایز بلیور ایز لیڈر ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے پوری خلقت میں جانا ہے. جیسا کہ میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ خداوند مجھے 13-14 ملکوں میں خداوند نے مجھے استعمال کیا. مختلف ممالک میں نے جا کر کلام کی خدمت کی, اور میں اور بھی خداوند کے آگے گر گراتا ہوں, خدا سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے جہاں بھی خداوند کی مرضی ہے خداوند مجھے استعمال کرے, اور کلیسیائی رہنما ہوتے ہوئے ہمیں مؤثر خدمت کے لیے میرے عزیزو ہمیں ایسی خدمت کا چناؤ کرنے کی ضرورت ہے جیسا مسیح خداوند کی خدمت ہی ایک پیٹرن تھا, اور کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ ایسا مزاج رکھنا ہے جیسا مسیح یسوع کا ہے. مسیح یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو چنا, انہیں ٹرین کیا, ان کے ساتھ وقت گزارا, اور انہیں اپنی زندگی کی وہ ساری باتوں کے بارے میں, ان تمام عادات کے بارے میں یسوع مسیح نے انہیں سکھایا, اور بالآخر ان 12 کے وسیلے سے آج پوری دنیا میں مسیحت جو ہے وہ ایک عالمگیر مذہب, عالمگیر کلیسیا بن کر ابھری ہے. اور ہم اس بات پر بڑے فخر کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے بڑے بڑے نامور خادمین ہیں, جیسے بینی ہن ہے, خدا کے خادم کریفلو ڈالر ہے, اور بے شمار خدا کے خادمین ہیں. پاکستان میں پاسٹر انور فضل ہیں جن کے وسیلہ سے انجیلی خدمت کا آغاز ہوا. میں یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں, بہت سے ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ ہیں, بہت سے زبردست خدا کے سورما ہیں پاکستان میں. میں ان کو بھی آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے یہ انکریج کرنا چاہوں گا کہ آئیں, آگے بڑھیں اور اس ارشاد اعظم پر عمل پیرا ہوں. نہ صرف اپنے علاقہ میں اپنی خدمت کو محدود رکھیں بلکہ اپنے علاقوں سے باہر نکلیں. نہ صرف اپنے علاقوں سے باہر جائیں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی جا کر خدمت کریں. نہ صرف اب دوسرے شہروں تک محدود رہیں بلکہ دوسرے ملکوں تک بھی جائیں. نہ صرف دوسرے ملکوں تک بلکہ زمین کی انتہا تک مسیح کے گواہ ٹھہریں, اور انہیں خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں. پریز لارڈ, پریز لارڈ. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ پائی صاحب نے ارشاد اعظم کے بارے میں بتایا, تو ہمیں جا کر, ہم سمجھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ ہمارے پاس آئے, ہم پاسٹر بن گئے ہیں, ہم بڑے خادم بن گئے ہیں, اور ہمارے طرف کلیسیا آئے, پھر ہم ان کو سکھائیں گے اور ہم پھر ان کی تربیت کریں گے. مگر خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں جا کر, ہمیں جانا ہے, ہمیں آنا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کلیسیا ہماری طرف آئے, ہمیں جا کر, ہمیں جب تک ہم ان کو ذاتی طور پر جا کر کلیسیا میں وزٹ نہیں کریں گے, ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے, تو وہ پودا جو ایک ہم نے لگایا ہوا ہے, اگر ہم اس کو اچھی طرح اس کو پانی نہیں دیتے, یا اس کی پرورش نہیں کرتے, یا اس کو بیج نہیں دیتے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح پھر کلیسیا فرمان چڑھے گی, کس طرح وہ ترقی کرے گی, اور کس طرح خداوند کے کلام سے آگاہی کرے گی. تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمیں جا کر خداوند کی خدمت کو کرنا ہے, اور یہ خداوند نے ہمیں حکم دے رکھا ہے, یہ اس کا آرڈر ہے, یہ ارشاد اعظم ہے, یہ ہمارے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے ہے, اور یہ سب نے مل کر خداوند کا کام کرنا ہے. اور ایک اور بات خاص میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی کوئی خداوند کا کام کرتا ہے, آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور خود کو اس خدمت کے لیے پیش کریں, کیونکہ یہ خداوند کا کام ہے, یہ اس بندے کا کام نہیں ہے. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم بہت خوبصورت باتیں خدا کے خادمین سے آپ تک پہنچا رہے ہیں. جی انکل جی, ہمارے ساتھ جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اپنی شخصی گواہی ان کے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے آپ خداوند میں کنورٹ ہوئے, خداوند نے آپ کو چنا اور آپ خدمت میں آئے, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. خدا کا شکر ہے کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جہاں تک میری خدمت کا سوال ہے, تو میں 6ٹھی کلاس سے جب کلاس میں تھا, اس وقت سے خدا نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا. اچھا پرسش کرنا, ساتھ بجانا, کوائر لیڈ کرنا, یہ ساری باتیں خدا نے مجھے ایک گفٹ کے طور پر دی تھی.
Praise the Lord. تو بے شک میں سب کام کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جسمانی زندگی بھی میری خدا کے ساتھ نہیں تھی، میں مطمئن نہیں تھا۔ سن 83 میں جب میں نے خدا کو قبول کر لیا مکمل طور پر، تو ہوا یہ کہ تھوڑے دنوں کے بعد جب میں حیدرآباد سے واپس جہاں نہیں آیا تو خدا نے مجھے بیٹا آکاش کی شکل میں دے دیا۔ جب دے دیا تو اس کی ایسی بیماری کی وجہ سے خدا نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، کیونکہ اس کا حال یہ تھا کہ ٹائیفائڈ بگڑ جانے سے اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ میں نے 2 ماہ اس کا علاج ڈیلی کرنا، پیسے خرچ کرنے، یہ سب کچھ کرنا، لیکن شفا کا نام تک نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید میرے گناہ کی وجہ سے یہ بیماری ہے۔ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا، میں اور میری بیوی اس کو گھر لے آئے۔ میری مسز کہتی اب کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا آپ خدا کے پاس جانا ہے، وہاں جائیں گے جہاں سے شفا جاری ہوتی ہے۔ تو ہم نے گھر آ کر کیا کیا ہے، اس کو لٹا دیا، خدا سے مخصوص باتیں کی ہیں۔ خداوند دیکھ، اگر میرا گناہ ہے، میرے گناہ کے سبب سے یہ بیماری ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر اور میرے بیٹے کی شفا بحال کر۔ Praise the تو Lord. چونکہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب شفا کے لیے آتا ہے، سب سے ضروری بات ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، پھر خدا سے مانگے، تو پھر خدا دیتا ہے۔ Praise the Lord. Praise the Lord. یہ ناظرین، آپ نے سنا کہ انکل جی نے بہت خوبصورت ٹیسٹامنی پیش کی اور انہوں نے بتایا کہ اگر ہم پر کوئی مشکلات آتی ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا گناہ بھی ہو سکتا ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ خدا ہمیں اپنے قریب لے کے آنا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے پھر ہمیں خدا سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور پھر ہم خداوند میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی مشکل پریشانی آئے تو آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی نہ مشکل رہے گی، نہ پریشانی رہے گی، نہ ہی کوئی بیماری رہے گی۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا بیٹا آکاش اب خدمت میرے ساتھ ہے، اچھی تعلیم حاصل کی ہے، اور خدا کا شکر ہے ہر روز میرے ساتھ منادی کے لیے جاتا ہے، اچھا کلام پیش کرتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے سبب سے لوگ نجات پا رہے ہیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ انکل جی آج کا کلام ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں جو خداوند نے آج کے کلام کے وسیلہ سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ جب کنونشن میں جاتے ہیں یا پروگرام میں جاتے ہیں، ان کا ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم شفا لینے کے لیے آئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ لوگ جب کنونشن میں جاتے آبادی اٹینڈ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کا ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم شفا کے لیے آئے ہیں۔ حالانکہ کلام میں یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، کلام سکھاتا یہ ہے کہ ہر شخص شفا اپنی خود ریسیو کرتا ہے۔ جیسے کلام لکھا ہے سنوں کے مال میں دیکھتے ہیں، اس کا 14 باب ہے، اس میں لکھا ہے، ایک علاقے کی بات میں کرنے والا ہوں، لکھا یہاں یہ ہے کہ لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا، اور وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا۔ وہ پولس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو بڑی آواز سے چاہا کہ اپنے پاؤں کے بعد سیدھا کھڑا ہو جا، سیدھا کھڑا ہو جا، پاس اچھل کر چلنے پھرنے لگا۔ یہاں تک جب پڑھتے اس کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لنگڑے شخص نے اپنے ایمان کے وسیلہ سے شفا حاصل کی ہے۔ حالانکہ پولس رسول نے اس حصے جو پڑھا گیا ہے، اس میں اس نے خدا سے اپیل نہیں کی، یسوع سے بات نہیں کی، اس کے ایمان کو دیکھا ہے کہ اس کے اندر ایمان ایسا ہے کہ اس ایمان سے یہ شفا پا جائے گا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہ لنگڑا شخص جو کبھی چل نہیں تھا، وہ چلنا پھرنا شروع ہوا اور خدا نے اسے شفا دے دی۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم شفا کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے ایسا ایمان لائیں جو بغیر دیکھا ایمان ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کی چند قسمات ہیں۔ جیسے کتابی ایمان ہوتا ہے، ہر سنڈے کو کتابی ایمان کا عقیدہ پڑھ لینا، یا دیکھ کر ایمان لانا، یا کسی کو پریکٹیکل ایمان۔
ایک ہوتا ہے بغیر دیکھے ایمان. تو کلام لکھا ہے یسوع کہتا ہے کہ مبارک وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں. ہمیں چاہیے ایسا ایمان لے کر جائیں گے تو آپ کو شفا مل جائے گی. پریز دی لارڈ. جی ناظرین, مجھے امید ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے اپنی بلیسنگ کو ریسیو کیا ہوگا. تو انکل جی نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ آپ ایمان اگر لائیں گے, ہر جگہ پر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا, اور یہ ہمارا ایمان ہے جو ہمیں شفا دیتا ہے, جو ہمیں کامیابی دیتا ہے, جو سرفرازی دیتا ہے. ہم جب اس پر ایمان رکھتے ہیں, اس پر بھروسہ رکھتے ہیں, اس پر توکل کرتے ہیں, ہم ایمان کے ساتھ جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتا ہے. پھر وہ ہمارے ایمان کو دیکھ کر ہمیں عطا کرتا ہے, ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو پاسٹر جی, آپ آئزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آئزک ٹی وی کی خدمت کی وجہ سے آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں کلیسیاؤں میں, اور جو خادمین ہیں ان میں, جو مبشرانہ خدمت کرتے ہیں ان میں آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ پریز دی لارڈ. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آئزک ٹیلی ویژن کی خدمت کے وسیلہ سے نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ بہت سے ایسے ممالک میں جہاں پر آئزک ٹیلی ویژن کی نشریات جاتی ہیں, لوگ روحانی طور پر مستفیض ہو رہے ہیں. اور خاص طور پر ملک پاکستان میں تو خاص طور پر ایک ایمان کی ایک زبردست کہہ لیں کہ ایک لہر جو ہے وہ آئی ہے. اور خداوند کا شکر ہے کہ گھر گھر میں بچے, خاندان, فیملیز ورشپ کرتی ہے. بچے بائبل کی آیات کریمہ جو ہیں ان کو یاد کرتے ہیں, اور لوگ دعا کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے ہم روایات میں پھنسے ہوئے تھے, اور یہ بڑی ہمارے لیے بدقسمتی کی بات تھی کہ ہمارے جو فور فادرز تھے, آباء و اجداد تھے, وہ روایتوں میں زندگی کو بسر کرنا پسند کرتے تھے. لیکن خداوند کا شکر ہے ٹی وی چینلز اور خاص طور پر آئزک ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے روایات ٹوٹی ہیں, اور لوگوں نے خدا کے کلام کو جانا ہے, اور حقیقی طور پر انہوں نے کلام کو اپنی زندگی میں لیا ہے. اور بہت سی گواہیاں ہیں. میں اس محدود وقت میں اتنی بہت ساری ڈھیروں گواہیاں نہیں میں سنا سکتا, اور واقعی ہر شخص اب پاکستان میں وہ کسی بھی کلیسیا سے اس کا تعلق ہے, وہ آئزک ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں ایک گواہی رکھتا ہے, اور اس کے اندر مسیح کی گواہی موجود ہے. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اب لوگ جو ہیں روایات کے پیچھے نہیں جاتے. جیسے ہم بہت سی رسومات میں دھسے ہوئے تھے, بہت سے ایسے جو ہم اپنے آباء و اجداد سے اپنی ایسی عادات کو لیے ہوئے تھے, خداوند کا شکر ہے وہ ایک ایک کر کے لوگوں کی زندگیوں سے نکل رہی ہیں. جیسے کہ ارشاد اعظم میں لکھا ہے, جا کر سب قوموں میں انجیل کی اور انہیں خدا باپ, بیٹے, روح القدس کے نام سے کیا دو, بپتسمہ دو. پہلے لوگ جب بپتسمہ کی بات کرتے تھے تو وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے یہ کوئی غیر مسیحی لوگ ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں جو اچھوتے ہیں. اور اب خداوند کا فضل ہے, میں بڑے ایمان سے, بڑے وثوق سے کہتا ہوں, میں نے اپنے چرچ میں شاگرد جو ہیں وہ بنائے ہیں, اور شاگرد آگے بہت سی زندگیوں کو بچا رہے ہیں. اور میرے شاگرد جب مجھے یہ آ کر کہتے ہیں کہ پادری صاحب اس فلاں بہن کو, اس فلاں بھائی کو ہم نے بپتسمہ دینا ہے, تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. اور خداوند کا شکر ہے اب لوگ خود رضامندی کے ساتھ فون کال کر کے, چرچ میں وزیٹیشنز کر کے, یا خود رضامندی کا اظہار کر کے کہ ہم نے بپتسمہ لینا, اور اپنی زندگیوں کو حقیقی طور پر بدل رہے ہیں. خداوند کا شکر. پریز دی لارڈ. جی ناظرین, پچھلے دنوں میں کھپرو میں تھا, تو وہاں پر آئزک ٹی وی کے بارے میں کسی سے بات ہو رہی تھی. وہ بھائی ذوالفقار ہیں وہاں پہ, تو وہ بتا رہے تھے کہ آئزک ٹی وی کی وجہ سے زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں, مگر تبدیلی سے بھی زیادہ کام آئزک ٹی وی نے کیا ہے. میں نے پوچھا کیسے, تو وہ کہتے ہیں کہ آئزک ٹی وی کی وجہ سے انقلاب آ گیا ہے, زندگیوں میں انقلاب آیا ہے. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آئزک ٹی وی جو ہے وہ زندگیوں کو تبدیل کر رہا ہے. اور اسی طرح ایک اور پاسٹر تھے, ان سے میری بات ہو رہی تھی, پاسٹر پرویز ڈین ان کا نام ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ سارا کام آئزک ٹی وی نے کیا, ان کی زندگی کو چینج کیا, اور صرف بیپٹزم میں نے ان کو دیا. تو یہ آئزک ٹی وی جو ہے وہ کام کر رہا ہے, لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر رہا ہے, اور لوگ خداوند کے
طرف کنورٹ ہو رہے ہیں اور وہ اپنا آپ خداوند کو دے رہے ہیں. اور انکل جی کی بات پھر کرنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ ایمان سے ممکن ہوتا ہے. جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, اور ایمان ہمیں آگے بڑھنے کی ایک تحریک دیتا ہے, ہمیں آگے بڑھنے کا فضل دیتا ہے, اور خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو انکل جی آپ آئزک ٹی وی کی وجہ سے کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں آئزک ٹی وی وجہ سے کہ جو پرانی رسومات تھی لوگوں کے اندر, پہلی بات کہ وہ ختم ہو رہی ہیں. آمین. خدا کا شکر ہے کہ آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے لوگ نجات پا رہے ہیں اور ساری رسومات کو چھوڑ رہے ہیں, جو میں نے دیکھا ہے. پریز دی لارڈ. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ آئزک ٹی وی کی وجہ سے جو پرانی رسومات جو ہمارے آباؤ اجداد سے چلتی آ رہی تھی, ان رسومات کو آئزک ٹی وی کے وجہ سے جو خداوند کا کلام وہاں پر پیش کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ان رسومات کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں اور خداوند میں کنورٹ ہو رہے ہیں اور تبدیل ہو رہے ہیں, بلکہ انقلاب ان کی زندگیوں میں آ رہا ہے, ریوائول آ رہا ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر رحیم ارخا میں آئے اور ہمیں آپ نے ٹائم دیا. آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے اپنی بلیسنگ کو ریسیو کیا ہوگا. تو خداوند کے کلام کو آپ ڈیلی پڑھیں, اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خداوند کا کلام جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو زندگی دیتی ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ خداوند کا کلام ہے, کلام مقدس ہے. تو آپ اگر اس کو اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں تو کوئی مشکل پریشانی آپ کی زندگیوں میں نہیں رہے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. خوش رہیے, ایک دوسرے کا خیال رکھیے. کیپ واچنگ آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس پاسٹر انور فضل. گاڈ بلیس پاکستان.